हम आज का सबक ठीक शुरू ठीक करते हैं। हो। चलिए नहमदुहु व बिस्मिल्लाह। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो सबक है, हमारी पिछली जो आयत थी, आज हमने आयत नंबर 261 से लेकर 6 तक जो है वो कंप्लीट करना है। और अब हमारा जो फॉर्मेट है उसमें हम एक एक रुकू लेकर चल रहे हैं। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों में से जो लोग सूरह फातिहा से, यानी कि अगर नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सूरह फातिहा से कुरान पाक का जो है वो कोर्स डालना शुरू किया है। या जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था वो वहाँ से ज़रूर उन वीडियोस को स्टडी करें, क्योंकि अल्फाज जो हैं वही अल्फाज जो शुरू से कुरान पाक में आ रहे हैं वो बार बार रिपीट होंगे और वो आगे आपके इस्तेमाल होंगे। तो आज के इस सबक में शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो पिछला है हमारा टॉपिक, मैं उसके हवाले से, ताकि आपको उसका कनेक्शन जो है वो पता चल सके कि हमारी बात कहाँ पर ख़त्म हुई थी। अल्लाह ताला ने ईमान के हवाले से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक और पैगंबर जो हैं उनके वाक़यात बयान किए थे। अल्लाह ताला ने ये बताया था कि जो मेरे मोमिन बंदे हैं, कि जब वो मुझसे अपने इत्मीनान कल्ब की बात करते हैं तो मैं उनको जवाब देता हूँ, मैं उनके उस इत्मीनान को वो पूरा करता हूँ और उसके मुताबिक जो है उनकी इत्मीनान कल्ब के लिए अल्लाह ताला ने जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि 4 परिंदों को ले लो। वहां पे मैंने आपको बताया था कि 4 परिंदे जो हैं वो इसलिए उनको कहा और उनको सुधाने का कहा कि इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप यूँ समझ लें कि हमारे अगर 4 अतराफ हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब, तो जो क़यामत के दिन की भी एक मंजर कशी थी कि चारों तरफ से इंसान जो होंगे वो वहां पर दौड़े चले आ रहे होंगे, जब उनको वहां पे बुलाया जा रहा होगा। तो वही मंजर कशी वहां पे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए की। और उस मंजर कशी करने के बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से उन जानवरों को अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदा किया। तो ये ईमान जो है अल्लाह ताला अपने मोमिन लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में देते रहते हैं, जिसमें अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि बाकी आप कोई भी शख्स जो है अगर उसके अंदर हठधर्मी मौजूद नहीं है या उसके अंदर कोई अनाद मौजूद नहीं है, तो उस पर अल्लाह ताला जो है, जैसे बनी इसराइल ने हजरत मूसा से ये तकाजा किया था कि अगर तुम्हारा अल्लाह जो है वाकई है तो उनसे कहो कि वो हमारे सामने आ जाएं। तो उनके अंदर हठधर्मी मौजूद थी, तो उसके बदले में फिर उनको अल्लाह ताला ने अ, ऐसा नहीं किया कि उनके लिए कोई ऐसा एहतमाम किया हो, क्योंकि ईमान बिल गैब जो है वो एक मोमिन के लिए पहली शर्त है कि वो उसको हासिल करता है। और यहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यही सवाल किया गया था। तो अब इसके बाद जो सिलसिला कलाम है वो वहीं से आगे शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि जब इन्फाक की बात आ रही थी और इन्फाक के साथ जो है आप ये कहते हैं कि जहाद में अल्लाह ताला ने अब खर्च करने के मामलात जो है वहां से जिक्र शुरू हुआ था। और उसके बाद ज़िमनन सवालात के जवाबात दिए थे। फिर उसके बाद ईमानियात की मुख्तलिफ बात हुई और मुख्तलिफ टॉपिक्स को अल्लाह ताला एड्रेस करते हुए अब इस मुकाम पे पहुंचे और दोबारा से वही इंफाक का जो सिलसिला है वो अब अल्लाह ताला उसको शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मसलु, मिसाल, अल्लज़ीना, जो लोग, युनफिकूना, जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने मालों को या अपने माल को, फी में सबीली, रास्ते में, अल्लाह, अल्लाह के, इनके जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अपने माल, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने बताया कि कमासले, जैसे मिसाल, हब्बतिन, हब्बा कहते हैं दाने को, हब्बतिन, अम अम्बतत, नबातात से, नबातात जमीन में उगती हैं। आपको मालूम है प्लांट्स जितने भी हैं वो जमीन से निकलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अम्बतत, कि वो जो दाना है वो उगता है, सबा, सात, सबा, सात, सनाबिला, बालियों में, फी में कुल्ली सुम्बुलतिन, और फी में कुल्ली, कुल्ली हर, सुम्बुलतिन, उन बालियों में, मिया, मिया तो 100, हब्बतन, दाने, वल्लाहु, और अल्लाह, युदाइफु, बढ़ाता है, लिमन, लिए जो, यशाउ, चाहता है, वल्लाहु,
اور اللہ واسع وسعت والا علیم جاننے والا ہے۔ اب بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کسی بھی انسان کے انفاق کو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بیان کیا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو کہ جو شخص خرچ کرے گا، ينفقون نفقے سے ہے یا انفاق سے ہے، اللہ کے راستے میں اپنا مال، تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کما سلے، جیسے اس کی اب مثال دی جا رہی ہے، حبتن ایک دانہ، امبتت اگے سبع سات سنابلا بالیاں، فی میں کلی ہر سنبلت، ہر بالی میں میاتو 100 حبت دانہ ہے، واللہ، اور اللہ یضاعف، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھاتا ہے، یضاعف بڑھاتا ہے، لیمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے۔ اب یہ بڑھانے کی مثال 700 گنا تک جو دی گئی ہے، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر جیسے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث قدسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جب نیکی کی جاتی ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ کم از کم 10 گنا تو دیا ہی جاتا ہے، اور یہ منیمم لمٹ ہے کسی اجر کو کرنے کی، اور اس کے بعد جو اب یہاں پر مثال دی گئی ہے وہ ایک میکسیمم لمٹ کی دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ 700 گنا تک ہے۔ 700 گنا کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ اب اس کی کیلکولیشن کیسی ہوگی؟ اس کی کیلکولیشن کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کے نزدیک یقیناً کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے جب وہ خرچ کر رہا ہے تو اس وقت اس کی کیا سوچ ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، وہ کس طرح سے اس کا اندر جذبہ کیا تھا، وہ کس ماحول میں خرچ کر رہا تھا، وہ کس حیثیت کے اندر خرچ کر رہا تھا، اس کی استطاعت کتنی تھی، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی شخص کو اس کے مطابق اس کا اجر جو ہے وہ دیں گے، جس کی مثال ہمیں غزوہ تبوک کے وقت پہ جیسے ہم کو ملتی ہے کہ ایک حضرت ابو بکر صدیق جو ہے اس ٹائم پہ انہوں نے اپنے پورے گھر کا سامان لا کے جو ہے وہ انفاق کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے اس کو انفاق کر دیا، اور اس کے برعکس ایک صحابی تھے جنہوں نے پوری رات محنت کی اور ان کو اس کے عوض جو ہے وہ تھوڑی سی کھجوریں جو ہیں وہ ملیں، اور وہ کھجوریں جو ہیں وہ انہوں نے لا کر اس کو انفاق کیا، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب ان کی بہت پذیرائی کی۔ تو اب کیا ہے کہ یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص جب انفاق کر رہا ہوگا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہم کو عبادات جو ہماری جسمانی عبادات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو معاشی عبادات میں انفاق جو ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کو یہاں پر 700 گنا تک ملٹیپلیکیشن کی ہمیں اطلاع دی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جب اگر واقعی اس کا خلوص اور اس کے حالات واقعات ایسے ہوں کہ جو اس قابل ہو کہ وہ ڈیزرو کرتا ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس لیول تک جو ہے وہ اس کا ثواب دے دیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ واسع وسعت والا ہے اور علیم جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین، جو لوگ ینفقون، وہ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا نہیں یتبعون، ثم پھر لا نہیں یتبعون کے بعد کوئی بات اپنے دل میں نہیں رکھتے یا بہت میں نہیں رکھتے، ماں جو انفقو انہوں نے خرچ کیا ہے، مننا یعنی کہ اس کے بدلے میں مننا احسان، والا اور نہ ازن کوئی تکلیف، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، ان دا پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہیں، خوف ان کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جنت کے ہی معاملات کی ہم سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہم اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی جب پہچان کروائی ہے تو کہا ہے کہ جنت وہ جگہ ہوگی کہ نہ جس میں کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا اور نہ ہی کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا۔ اور یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دوبارہ سے کہا ہے کہ وہ لوگ جو انفاق کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں مختلف روایات سے جب پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جب ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا، یا جب وہ انفاق کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات بہت سارے لوگ جب انفاق کرتے ہیں
ان کے دل میں کہیں پر کوئی ریا موجود ہوتی ہے، کہیں پر کسی کے دل میں کوئی بغض موجود ہوتا ہے، کہیں پر کوئی احسان کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر ایک فخر کا ایلیمنٹ لے آتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری یہ مدد کی ہے اس برے وقت کے اندر. ان تمام جذبات اور ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی نے مال کو خرچ کرنا ہے تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ کریں گے اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم پھر لا نہیں یتبعونا کہ وہ یتبعونا کہ وہ کوئی کسی قسم کا اپنے اندر جو ہے وہ ایسا جذبہ نہیں لے کر آئیں گے، کوئی بہت بیچ میں نہیں رکھیں گے، ماں جو انفقو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، کوئی مننا یعنی کہ کوئی احسان، تو ان والا اور نہ ازن کوئی تکلیف ہوگی یا اذیت ہوگی لہم ان کے لیے اجرہم اور ان کے لیے ہی اصل میں وہ اجر ہوگا اندہ ربہم اپنے رب کے پاس، اور وہ اجر جنت کی صورت میں ہوگا جس میں نہ کوئی خوف ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ ہی کوئی غم ان کے پاس ہوگا وہاں پر. قول بات معروف اچھی و مغفرت اور درگزر خیر بہتر ہے من صدقات اس خیرات سے یتبعوہا کہ کوئی اس میں اگر کوئی بغض رکھتا ہے یا کوئی بعد رکھتا ہے اپنے دل میں اذیت دینے کی نسبت. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس معاملے کو اور کھولا ہے اور بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک شخص اگر انفاق کر رہا ہے اور اس کو اذیت دینے کی نیت سے انفاق کر رہا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، وہ سب کی سب اس کی جو اس کا عمل ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہا ہے. اور کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ انفاق کر سکے، لیکن وہ بات جو ہے اس کے ساتھ معروف کر رہا ہے، اچھی کر رہا ہے، دستور کے مطابق کر رہا ہے اور درگزر کرنے والی بات کر رہا ہے، تو اس کے لیے خیر بہتر ہے. یعنی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مغفرت اور مغفرت ہے خیر بہتر من سے صدقات اس خیرات سے یتبعوا جو اس میں کسی کو کوئی تکلیف دی جائے، اذیت دی جائے. واللہ اور اللہ غنی بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے. یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے ہو، یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں تبتلو تم نہ ضائع کرو، لا نہیں تبتلو، تبتلو کا مطلب ہے نہ ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقوں کو، صدقاتکم اپنے صدقوں کو، اپنی خیرات کو، بالمنی احسان جتلا کر، والعزا اور ستانا، بالمنی احسان جتلا کر، والعزا اور اذیت دینا یا ستانا، کالذی اس شخص کی مانند ہے، کالذی اس شخص کی مانند ہے، ینفقو جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ناسی لوگوں کے، ولا اور نہیں یؤمن وہ ایمان نہیں رکھتا باللہ اللہ پر، والیوم آخر اور آخرت کے دن پر. اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبتلو تم نہ ضائع کرو صدقاتکم اپنی خیرات کو، بالمن والعزا احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، اور کالذی اس شخص کی طرح ينفق جو خرچ کرتا ہے مال اپنا مال ریا کے لیے، صرف دکھلاوے کے لیے، ناسی لوگوں کے. جبکہ اس کے برعکس ہمارے اکثر سیاستدان رمضان میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے فوٹو شوٹ کرواتے ہیں، لوگوں کو اس طریقے سے بلا کر اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ لائن لگا کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایک لفافہ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہیں، یا ایک ایک آٹے کا توڑا جو ہے وہ پکڑاتے ہیں، کہ جس میں ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. اور اس کے لیے قرآن جو ہے وہ اس وقت ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ ینفقو خرچ کرتا ہے مال ہو اپنا مال ریا دکھلاوے کے لیے، ناسی لوگوں کے، ولا اور نہیں یؤمنو وہ ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے. اب اس شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے دی ہے. فمثلہ بس اس کی مثال، کمثلی جیسے مثال، بس اس کی مثال کمثلی جیسے مثال، صفوان، صفوان کہتے ہیں چکنے پتھر کو، کہ ایک چکنا پتھر علیہ اس پر تراب مٹی پڑی ہے، فاصابہ پھر اس پر برسے وابل ایک تیز بارش، فترکہ تو اس کو چھوڑ دے سلدن صاف، یعنی کہ اب
اس شخص کی مثال کہ جو یہ کام کرتا ہے، اس کی مثال کس طرح سے دی ہے کہ ایک شخص نے ایک عمل کیا اور اس عمل کو اس نے اپنے اس عمل سے بالکل اس کے اوپر جو تھوڑی بہت گرد پڑی ہوئی تھی، جیسے پتھر کے اوپر جب بارش گرتی ہے اور وہ گرد صاف ہو جاتی ہے، تو وہ شخص کی مثال بھی اسی طریقے سے ہے کہ جو شخص دکھلاوے کے لیے یہ کام کرے گا تو اس کی مثال جو ہے صفوان اس چکنے پتھر کی طرح ہو جائے گی جس پر تراب مٹی کو کہتے ہیں، فَأَصَابَهُ پھر اس پر برسے وابل، وابل کہتے ہیں تیز بارش کو، فَتَرَكَهُ تو اسے چھوڑ دے سلدن صاف، سلدن صاف، لا یقدرون وہ قدرت نہیں رکھتے اللہ پر شیئن کسی بھی چیز پر، مما اس سے جو کسبو انہوں نے کمایا، کسبو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی وہ ہدایت دیتا القوم الکافرین اس قوم کو جو انکار کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مثال اور مثال الذین جو لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال کو ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرادات خوشنودی اللہ کی، و تثبیتاً اور ثبات و یقین کے لیے، و تثبیتاً ثبات و یقین یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے، من سے انفسہم اپنے دل میں، کماسلی جیسے جنت ایک باغ، بربت بلندی پر، اصابہ اس پر پڑی، وابل جب تیز بارش، فآتت تو اس نے دیا اکولہا پھل، ضعفینی ضعفینی دگنا، اضافے سے ہے، اضافے میں کیا ہوتا ہے کہ چیز بڑھ جاتی ہے تو ضعفینی دگنا، فإن پھر اگر لم یصبھا نہ پڑے وابل تیز بارش، فتل تو پھوار، یعنی کہ بعض اوقات ایک ایسا باغ جس پہ جب بارش ہو ایک ایسے مقام پر کہ جب وہ بارش اس کے اوپر پڑتی ہے تو اس کے پھلوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کی مثال کہ جو سچی نیت کے ساتھ انفاق کرتے ہیں، ان میں کوئی ریا یا دکھاوا نہیں ہوتا، تو اس باغ کی طرح ہوتی ہے کہ بارش ہو یا ہلکی سی بھی ان کے اوپر پھار پڑ جائے تو بھی اس کو وہی فائدہ ہو اور اس کا جو پھل ہے وہ دگنا ہو جائے۔ تو واللہ اور اللہ بما پر جو تعملون تم کرتے ہو بصیر وہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں آیت کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، تھوڑے سے اس میں بعض مشکل الفاظ ہیں۔ وہ مسلو اور مثال الذین وہ لوگ جو ینفقون وہ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اپنے مالوں کو، ابتغاء حاصل کرنا، مرادات خوشنودی اللہ کی، و تثبیتاً اور ثبات و یقین، من سے انفسہم اپنے دل اپنے آپ سے یا اپنے دل سے، کماسلی جیسے جنتن ایک باغ بھی ربوتن، ربوہ کہتے ہیں بلندی پر، اصابہ اس پر پڑی وابل تیز بارش، فآتت اس نے دیا اکولہا پھل، ضعفین دگنا، فإن پھر اگر لم یصبھا فإن پس اگر لم یصبھا نہ پڑی وابل تیز بارش، فطل تو فوار، واللہ اور اللہ بما اس پر جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ آیا ودو کیا یا وہ ودو آیا ودو کیا وہ پسند کرتا ہے، احدن آیا ودو کیا وہ پسند کرتا ہے، احدکم کوئی ایک تم میں سے، ان کے تکونا ہو لہو اس کا جنتن ایک باغ، من سے نخیل، نخیل نخل سے نکلا ہے، نخل کہتے ہیں کھجور کو، نخیل کھجور، و اناب اور انگور، تجری بہتی ہے، من سے تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من سے کلی تمام کے تمام ہر قسم کے ثمراتی پھل، وہ اصابہ اور اس پر آ گیا الکبر بڑھاپا، ولہ اور اس کے ذریتن اور اس کے بچے ہیں اس ٹائم پہ، ضعفن بہت کمزور یعنی کہ چھوٹے بچے ہیں، فاصابہ تب اس پر پڑا اعصارن ایک بگولا، اعصارن ایک بگولا، یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں سائیکلون سا جو آ جاتا ہے یا
بگولے کو تو کیا کہتے ہیں سر؟ یہ ٹورنیڈو کہتے ہیں، آئی تھنک سو، کچھ اس طرح. باور یا فی کوہر؟ کیا کہتے ہیں؟ کوہر، باور، اوکے، کوہر کہتے ہیں ہوا والے کو. ہوا والے. ٹورنیڈو بھی انگلش میں ٹورنیڈو کہتے ٹورنیڈو میرے خیال میں انگلش میں نے کہا کہ وہ بھی اکثر لوگوں کو. فی اس میں نار، آگ، فاحترقت تو وہ جل گیا. کذالک اسی طرح یبین وہ واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون، تم جو ہو وہ تفکر کرو اور غور و فکر کرو. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ اس آیت کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ان دو آیات میں تھوڑے سے مشکل لفظ ہیں. تو آیا ودو، اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال سے بیان کیا، اس شخص کی مثال دی کہ جو اپنے اندر ریا رکھتا ہے اور وہ کوئی بغض رکھ کے یا احسان جتا کے اپنا مال خرچ کرتا ہے. تو اس کی مثال اس طرح کے شخص سے دی ہے کہ آیا ودو کہ پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان کے تکونا کہ ہو اس کا لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ، یعنی ہر شخص کی خواہش ہے کہ اس کو کامیابی ملے. تو ایک شخص کی خواہش کو ظاہر کیا کہ اس کے پاس ایک ایسا باغ ہے، من سے نخیل، اس کے اندر کھجور ہے، وہ اناب اور انگور ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے اندر جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہیں. لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من سے کل ثمرات، اور اس باغ کے اندر تمام کے تمام پھل جو ہیں وہ موجود ہیں. اب اس شخص نے یہ جو عمل کیا، اپنی کامیابی تو اس نے حاصل کر لی کہ وہ باغ سامنے آ گیا، لیکن جب اس نے ریا اور دکھلاوا اور احسان کا عمل کیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی مثال دی کہ اس شخص کو کامیابی تو ملی لیکن وہ اصابہ، اب اس پر آ گیا الکبر، بڑھاپے کا وقت آ گیا، اور اس کی جو ذریتن اولاد تھی، ضعفن ضعیف سے ہے، ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، یعنی کہ بڑھا اس کی اولاد جو ہے وہ ابھی کمزور ہے، ابھی چھوٹی ہے. وفا اصابہ، اور تب اس ٹائم پہ جب وہ خود شخص بوڑھا ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، اور اس کا تمام جمع پونجی ہے، کامیابی جو ہے وہ باغ ہے. تو فاصابہ، تب اس پر پڑا اثار، ایک بگولا آ گیا، ٹورنیڈو آ گیا. فیہ اس میں نارن، اور اس کی وجہ سے اس میں کیا ہوا، آگ لگ گئی اس باغ کے اندر. فاحترقت تو وہ جل گیا، وہ پورا کا پورا باغ. یعنی کہ اب وہ دوبارہ سے وہ شخص محنت کر کے ایسا دوبارہ باغ نہیں بنا سکتا، اور وہ خود شخص بوڑھا کمزور ہے، اور اس کے بچے جو ہیں وہ بھی ابھی کمزور ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے لیے بھیجا ہے. انسان جب انفاق کرتا ہے تو اس کے اصل مقصد تو یہی ہے کہ میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اس کا میں بدلہ مرنے کے بعد یا قیامت کے دن پاؤں گا. لیکن اس نے اپنی ان حرکتوں کو کرنے کے بعد کیا کیا کہ اس نے اپنی ان تمام اعمال کو، اس نے ان تمام انفاق کو اس نے ضائع کر دیا. اور اب جب وہ موت کے قریب آ گیا اور اس نے کیا، اس کو کیا ہوگا کہ اب اس کو کچھ نہیں مل سکے گا. کذالک اسی طریقے سے یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون، تم لوگ جو ہو تفکر کرو، غور و فکر کرو. آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر، کہیں پر یتدبرون تدبر کی بات کی ہے، کہیں پر تتفکرون تفکر کی بات کی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ مخاطب انہی لوگوں کو کر رہی ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان آیات سے آنکھیں بند کر کے نہیں گزرتے، جو اپنے اندر ان آیات سے تبدیلی لے کر آتے ہیں. اور یہی اصل کامیابی ہے کہ جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کی اسی دنیا میں اپنی زندگی میں معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون، اپنی سنت کے مطابق اس کی معافی کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل بھی دیتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی یہ وقت موجود، یہ ابھی وقت موجود ہے کہ اگر ہم سے بھی کہیں کوئی غلطی، کوئی خطا ہو گئی ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ زندگی میں ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے. کہ انفاق وہ عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں 700 گنا تک دیتا ہوں، اور میں نے آپ کو منیمم لمٹ بھی بتا دی ہے کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک کسی بھی انفاق کا اجر مل سکتا ہے.
یہ آپ کے حالات واقعات، آپ کی تمام معاملات کس نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کیا، کس طرح سے کیا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مد نظر رکھ کر اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ نے اگر کوئی کویشچنس کرنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ کہ بالمننے کی یہاں پہ جو بات ہے وہاں پہ احسان ترجمہ ہو رہا ہے، لیکن احسان عربی میں احسان کے معنی احسان کر کے بھی تو ہوتا ہے نا شاید، حسن یا احسان، اس کا اس طرح سے دو طرح سے اس کا میننگ کیوں ہے؟ علی بھائی اس کے بارے میں آپ کے پاس ہے کوئی نالج؟ یہ دو الفاظ جو ہیں احسان کا، کیونکہ خود ورڈ بھی موجود ہے، لیکن یہاں پہ جو وہ احسان ہے وہ نیکی کے زمرے کا احسان ہے، اور یہ جو احسان ہے یہ کسی کو جتلانے والا احسان ہے۔ ایک تو یہ ان دونوں احسان میں یہ فرق ہے کہ جی یہ جو ہے نا سرفراز بھائی، یہ جی جی اجازت ہے؟ سلام علیکم۔ جی پلیز۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احسان جو ہے اردو والا، 1 منٹ کے لیے اس کو الگ رکھ دیں۔ عربی والا احسان جو احسن ہے، قرآن کریم میں اس کے کہیں پہ بھی معنی اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم اردو میں سوچتے ہیں۔ ہم یہ تو اکثر صحیح کہتے ہیں بات کہ اردو کے الفاظ قریب ترین ہیں، لیکن بہت سارے عربی کے الفاظ اردو میں پہنچ کر اپنے معنی بدل چکے ہیں۔ صحیح۔ تو جو جس چیز کو ہم احسن کہتے ہیں، اب اس کو جمع میں احسان کہتے ہیں، اس کی وجہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عمدہ طریقے سے، بہتر طریقے سے اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب ایک بندے، مثال ہے کسی کی کوئی مزدوری بنتی ہے، آپ نے اس کا حق دیا، لیکن آپ نے 200-400 روپے مزید دے دیے، یہ آپ نے احسان کیا، بہتر دیا، عمدہ دیا۔ تو اس سے معنی ڈرائیو ہو کے اردو میں آیا کہ میں نے اضافی دیا تو میں نے احسان کر دیا، تو جو کہ بعد میں بہت عجیب شکل اختیار کر گیا۔ جبکہ یہ مننا یا میم نون نون کا جو مادہ ہے، یہ آتا ہے اس معنی میں کہ ہم احسان جتانے کے معنوں میں، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ کی کسی چیز کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نا مطلب اجر دے رہا ہے، اس کا بدلہ دے رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر احسان ہے۔ تو یہ اس معنوں میں آتا ہے، تو دونوں کا اس میں تھوڑا سا ایک باریک بات سا فرق ہے۔ میں سورہ اور بنی ایڈ کر اسرائیل میں جب ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا جو آیت ہے سورہ بنی جی، اسرائیل میں میں، ابھی آپ کو بتانے بھلائی لگا تھا۔ بھلائی کرنا۔ بھلائی کرنا احسان کا ایک حدیث قدسی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جو قیامت والی، جس میں حدیث جبریل۔ حدیث جبریل جو ہے، حدیث جبریل میں وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو سوالات حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ احسان کیا چیز ہے۔ اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہاں پہ، اس کا مفہوم یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ تم جو عمل کر رہے ہو وہ بہترین انداز میں کر رہے ہو، کہ مثال کے طور پہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز اس طرح سے پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر اللہ کو ایسی تمہاری فیلنگ نہیں آ رہی ہے تو اللہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو عمل ہے، جیسے والدین کے ساتھ جو احسان کرنا ہے، وہ احسان بھلائی والا احسان ہے، اچھائی والا احسان ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے، جو ہماری اردو میں جو احسان کا میننگ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تم نے میرے پہ احسان چڑھا دیا، یا تم نے، یعنی کہ وہ ایک لینگویج بیریئر ہے، یہ ورڈز سیم ہے لیکن اس کے میننگ اردو میں الگ ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ الگ ہیں۔ کہ وبل والدین احسانہ، اس کا مطلب ہے کہ والدین کے ساتھ اچھائی کرو، یا اپنے طور پہ بہترین جو پرفارم کر سکتے ہو۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو نماز کی مثال دی کہ آپ سب سے خوبصورت نماز تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایسے نماز پڑھ رہے ہو کہ آپ کا مالک آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہو رہی تو اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے نا، آپ کم از کم یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ میرا مالک تو مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہوگا کہ اس کی پرفارمنس کے لیے ایک بیسٹ جو ہے وہ عمل ہو جائے گا۔ تو یہ ڈفرنس ہے اس مننا میں اور اس احسان میں۔ جزاک اللہ۔ جی، اور کوئی کوشچن کسی کا؟ جی نسرین صاحبہ کا ہاتھ ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے، وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ جی، کوشچن کے لیے، سنانے کے لیے؟ جی میں سنانے کے لیے ہینڈ ریز کیا ہوں۔ میں اچھا، ابھی آپ سے سنتا ہوں۔ ایک جی چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا
جب میں اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا، یہ جو مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جس میں جو آیا مثال آئی ہے نا کہ ایک دانہ، حبہ کہتے ہیں دانے کو، اگایا، پھر سبا سنابل، عام طور پہ ہم اس کا 700 ترجمہ کرتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو براہ راست 700 کیوں نہیں لکھا؟ یہ میرے ذہن میں سوال تھا۔ لکھ سکتے تھے نا، عربی میں 700 کا لفظ ہے، 7 کو الگ لکھا، پھر ہر ایک میں سے 100، یہ کیوں لکھا؟ مطلب سیدھا سیدھا کیوں نہیں لکھا؟ میرے ذہن میں یہ سوال تھا۔ تو پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو میتھمیٹک اور فزکس میں 7 ود دا پاور آف 100، اگر اس کی کیلکولیشن کرے نا تو یہ 700 نہیں بنتا۔ اس کے کیلکولیشن سمجھ لیں، ہمارا کیلکولیٹر تھک جائیں گے۔ یہ ہوگا ایک دانہ، اس میں سے 7 بالیاں، 7 بالیوں میں 100 دانے، اور ہر دانے کے ساتھ پھر مزید 7 دانے، 7 بالیاں نکلیں گی، پھر وہ 100 سے ملٹیپلائی ہوگا، پھر وہ 7 ہر ایک ان 100 میں ہر ایک کے لیے 7 نکلیں گے، تو یہ پھر 100 میں ملٹیپلائی اس طرح چلتا چلا جائے گا۔ جب ہم تھک جاتے ہیں نا تو اگلا جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا کے دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم۔ پھر بات سمجھ میں آ گئی مجھے کہ ہماری کیلکولیشن سے باہر ہے۔ تو میں اس آیت کو ایسے سمجھتا ہوں، باقی بہرحال آپ جو کہہ رہے ہیں 700۔ اجازت ہو تو میں شرط کروں، جی جی یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا، فزکس اور میتھمیٹکس کو کمبائن کر کے کیلکولیٹر بھی تھک جاتے ہیں انسان کی سوچ کی فکر سے۔ وہ جو آ جاتا ہے کہ رحمت بہت وسیع اور وسعت کی کوئی حد ہی نہیں، بالکل اس کو ایسے بھی تو سوچا جا سکتا ہے نا۔ بالکل ایسی ہے۔ اس کی رحمت کی وسعت کی حد تو نہیں ہے نا کوئی بھی ہمارے پاس، ہمارے بالکل نہیں سامنے۔ ہے، بالکل بالکل نہیں ہے۔ آج تک کوئی نہیں اس کو دیکھ سکا اس کی کہ وہ بیریئر کہاں ہے، کہاں جا کے ختم ہوتی ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ بہرحال اس کو اگر ہم جتنا بھی ڈسکس کریں گے، رحمت کی وسعت کو ہی ہم لیں تو بے شمار اجر ہیں اس میں۔ ایک دانے کے، دیکھیے آپ کے جو دونوں ایک دانے کے یا ایک آپ ہی کی جو بات ہے، بات بالکل بجا ہے کہ اس میں ہم وسعت یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تو ہم کہیں پر بھی لمٹ نہیں کر سکتے، لیکن اصل پوائنٹ جو آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ ساری جو رحمتیں یا یہ سب کچھ آپ کو کب ملے گا، کہ وہ عملوں کو دامدار نیتوں پر ہوگا، آپ کے حالات و واقعات پہ ہوگا کہ کس ٹائم پہ آپ سے وہ ڈیمانڈ بالکل کی گئی اس پاک کی، اور اس ٹائم پہ آپ کا کیا رویہ تھا، آپ نے کیا واقعی اپنے رب کی خاطر، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، مطلب جب ایک ایسی سچویشن تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جب ڈیمانڈ سامنے آئی انفاق کی، تو حضرت ابو بکر صدیق اپنا پورے گھر کا سامان لے کر آ گئے جو ان کے پاس تھا، حضرت عمر نے اپنے طور پہ اپنا بیسٹ دیا، اور ایک صحابی جو تھے ان کھجوریں تقریباً روایات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ میکسیمم وہ شاید آدھا کلو کے قریب ہوں گی، انہوں نے وہ اس ڈھیر کے اوپر سب سے اوپر لا کر رکھ دی حضور پاک نے کہ ان کی آپ اہمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ اور سب سے جو ہے وہ بہترین ہے۔ تو اس چیز سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اصل چیز ایسی ہمیں بے اللہ شمار تعالیٰ کی مثالیں رحمت تو ملتی کب ملے گی کہ ہم اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو، اپنی سوچ کو، اپنے اس تمام معاملات کے زاویے کو ہم بہتر کریں گے، اور باقی ہے کہ ہم اس پہ تو جتنی ڈیبیٹ کر لیں وہ اتنی ہی کم ہے۔ تو کلاس کا کیونکہ ہمارا ٹائم بھی شارٹ ہے، تو میم نسرین نے ہینڈ ڈاؤن کر لیا ہے کیا؟ اچھا چلیں میم حمیرہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور تو میرے خیال میں امید ہے کہ کوئی کویشچن نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالو، مثال ہے اللہ دینا ان لوگوں کی جو اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کریں جب اسٹارٹ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالو، مثال ہے اللہ دینا ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، اللہ فی میں سبیلی رستے میں، اللہ کے رستے میں، کاما سالی مثل ہے حبہ ایک دانے کے، امبتت کہ وہ دانہ اگے، 7 سنابلا
7 बालियों के, फी में कुल उसमें हो सुम्बुलातन उसकी हर बाली में मियातु हब्बा 100 दाने, वल्लाहु अल्लाह युद्वाइफ बढ़ा देगा लिमन जिसके लिए यशाउ वो चाहता है, वल्लाहु अल्लाह वासिउन वसअत वाला है, अलीम जानने वाला है। अल्लाजीना वो लोग युनफिकूना जो खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने मालों को, फी में सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा फिर ला युतबिऊना नहीं जताते, माँ वो जो अनफिकू खर्च किया होता है उन्होंने, मन्ना हेलो जी सुन रहा हूँ मैं। अच्छा एहसान, वला और नी अज़न अजियत देते, लहुम लाम ला, उनके ला लिए, उन्हें अजरहुम उनका अजर है, इन दा पास रब्बिहिम अपने रब के, वला और ना खौफुन खौफ है, अलैहिम उन पर, वला और ना हम वो होंगे, यहज़नून गमगीन, कौलुम मारूफुन तो कौलुन कहो, मारूफुन बात अच्छी बात, और मगफिरातन और माफ कर दो, खैरुन अच्छी तरह, मिन अच्छा से एक बात सदका थोड़ा इसका सा तर्जुमा ध्यान में थोड़ा रखें। सा। कॉल, जी जी कॉल जो है वो बात को कहते हैं, और कहो कहते हैं कुल को। मारूफ। तो ये है अच्छा कॉल, कौलुन बात, मारूफन अच्छी या भली बात। जी अली भाई कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं ये कह रहा था, ये हालत नकरा में है, 2 पेज आ रहे हैं ना, तो इसका क्या, कोई अच्छी बात या बख्शिश या बेहतर, उस सदके से बेहतर है, सॉरी, उस सदके जी से बेहतर है जो कि दिखावे की, या सॉरी वो के अजियत देने के लिए हो। सही है। खैरुन बेहतर है, मिन से सदका उस सदके से, यतबउहा उसके पीछे हो, पीछे अजन उस ये सदके से पीछे नहीं होगा, या तो बहुआ असल में कहते हैं जैसे कोई दिल में कोई बोझ होता है या दिल में उससे कोई अच्छा अनाज है। सा होता है, यत बहुआ कि असल मकसद उसके बाद जो है उसके अजियत देना बाद हो। जी जी अजन आप अजियत देना, वल्लाहु अल्लाह गनीयुन गनी है, हलीम हलीम बुर्दबार है। या लजीना ए लोगो आमनु जो ईमान लाए हो, ला तुब्तिलु ना जाया करो, सदकात को अपने सदकात को, बिल मन्नी एहसान जता के, वल अज़ा और अजियत दे के, और आगे नहीं आ रहा, कोई और पढ़ ले। आप सही पढ़ रही हैं, लेकिन मैम फरहाना आप पढ़ लें आगे। कल लजी, जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो आमनु जो ईमान लाए हो, ला तुब्तिलु ना जाया करो, सदकातिकुम अपने सदकात को, बिल मन्नी एहसान जतला के, एहसान जतला के, एहसान बिल मन्नी एहसान जतला के, वल अज़ा और अजियत दे के, कल्लज़ी और वो लोग युनफिकू जो खर्च करते हैं, मालहू अपने माल को, एक चीज है यहाँ पे देखिए कि कल लजी है, अल लजी का मतलब होता है वो जो, और कल लजी क्योंकि काफ साथ आ गया तो उस शख्स की मानिंद अच्छा उस शख्स की मानत, या उस शख्स की तरह। युनफिकू जी ठीक है, या उस शख्स की तरह, युनफिकू जो खर्च करता है, मालहू अपने माल को, रिया अन्नासी लोगों को दिखाने के लिए, वला और ना युमिनु वो ईमान रखता है, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमा और यौमिल आखिर और यौम आखिरत पर, कमासलहु मिसाल उसकी, कमासली जैसे के, सफानिन अलैहि एक पत्थर है, सफ़ान अलैहि कहते हैं, उस पर, सफ़ान ऊंची कहते हैं जगह पर चिकने एक चिकना चिकना पत्थर।
चिकना प्लेन पत्थर बिल्कुल। हो, चिकना पत्थर हो, अलैहि उस पर, तुराबुन मिट्टी हो, फअसाबहु और पहुंचे उसको, वाबिलुन बारिश, फतरकहु और वो, फतरकहु क्या है, तरक से ना, और वो तरका, जो लोग तरका छोड़ जाते साफ हैं हो जाए, वरासत में, तो तरका यानी कि साफ हो फतह जाए, रख दे तो उसे छोड़ दे। हाँ छोड़ दे उसको, सलादहा सलादन या सलादा साफ हो जाए, सलादन साफ, बिल्कुल क्लीन। बिल्कुल प्लेन साफ हो जाए ना। ला सल है जी, साफ। ला यकदिरूना और नहीं यकदिरूना कुदरत अला, रखता, जी ला नहीं यकदिरूना, वो कुदरत रखता। हाँ जी ठीक है, जजाकल्ला, नहीं वो कुदरत से रखता ऊपर, अला ऊपर, शई इन किसी चीज पर, मिम्मा उसमें, कसबू जो उसने कमाया कमाया, जी हाँ। वल्लाहु और अल्लाह, ला नहीं, यहदी हदायत देता, कौमुल काफिरीन काफिर कौम को, मसलुल लजीना और मिसाल अल्लजीना उन लोगों की, युनफिकूना जो खर्च करते हैं, अम्वालुहुम अपने माल, इब्तिगाई और इब्तिगाई क्या था, हासिल करना, हाँ हासिल अल्लाह करना, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, ठीक है, जो मर्दाती खर्च खुश करते हैं रहता। अपने माल, अल्लाह की नियत उनकी जो होती है, मर्जातिल्लाही अल्लाह की रजा के लिए, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम और वो व अपने नफ्सों को, तस्बी व तस्बीतन, इसका मतलब क्या है? तस्बीतन, सबातो यकीन, यानी कि मिन अनफुसिम, अपने जो दिल में, यानी कि तस्बीतम का क्या बताया, तस्बीतम का, सबात से है ना, मतलब एक्सेप्टेंस, सबात कहते हैं मतलब किसी बात को कबूल करने को। ठीक है, वो कबूल करते हैं, या वो उसमें उनका दिल में जो होता है ना एक इरादा जो होता है ना, वो अपने नफ्सों को अपने नफ्सों को कंट्रोल करने के लिए ना, जी ऐसा ही है। ऐसा ही है, जी हाँ। कमासाली मिसाल की जन्नतिन एक बाग हो, बेरब्वातिन जन्नत एक बाग हो, बेरब्वातिन वो फलों कहते का, हैं कि ऊंचाई पर, बुलंदी को कहते हैं, यानी कि ठीक है आप जैसे ये कह सकते हैं ना कि ठीक है हमारे जैसे पहाड़ी इलाके हैं या कोई नॉर्दर्न ठीक है, एरियाज की तरह है। एक ऊंची जगह पर पहाड़ हो, और जो ऊंची जगह पर हो, एक बाग हो जो ऊंची जगह पर हो, असाबाहा जैसे आप स्वात और चलीजिए कौन, ना, स्वात में आप देखेंगे फलों के बहुत सारे बागात हैं, तो वहां जी पे जी वो फल बहुत ज्यादा देते हैं, हल्की सी बारिश भी जो है वो उनके लिए काफी होती है। ठीक है, बाग हो बिरब्बातिन ऊंची जगह पर, असाबहा और पहुंचे, बाबिलोन उसको बारिश तेज बारिश, फ़आतत और फ़आतत उकलहा, हाँ ठहरे, और वो बुढ़ापे को पहुंचा हो, फ़आतत नहीं नहीं पहुंचे नहीं, हो, आतत तो उसने दिया है, उकूल उकूलह, जो फल अकल से है, यानी कि असल में खाने की चीज। तो बेसिकली बाग से जो खाने की चीज मिलती है वो फल होते हैं, अकल कहते हैं। ठीक अलिफ काफ से जो अकल आता है, इसमें का मतलब होता है ठीक खाना, अरबिक में। ठीक अब यहाँ पे बात हो रही है फ़आतत, तो इसने दिया उकूलहा, उसके खाने की चीज। अब उसके बाग से खाने की चीज क्या आती है? फल आते हैं। दैफैन, दैफैन है यहाँ पे दुगना, यानी कि वो फल जो दे रहा है वो बाग, हल्की सी ठीक है बारिश से भी बहुत ज्यादा तादाद में दे रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो फ़आतत ये ज़ईफ से नहीं, दे, ये इजाफे से है। ठीक है, तो पहुंचे उसको दुगना फल, फ़इल्लम बेशक नहीं, युस्बिहा पहुंचती, वाबिलुन बारिश, फतला और फवार, वल्लाहु ऐसा ही है ना, मैंने सही बोला, जी जी, सही बताया, फतल्ला, फुआर। फवार,
واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے تعملون جو عمل کرتا ہے بصیرن دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ایا ودو احدکم کیا کیا یودو کا کیا تھا؟ ودو کیا پسند کرتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیا پسند کرتا ہے، کیا پسند کرتا ہے کہ ایک یہ کہ ہو ایک باغ من نخیلی کھجور کا اور عناب اور انگوروں کا، کیا وہ پسند کرتا ہے احدکم۔ اب آپ دیکھیں احدکم کا کیا مطلب ہوگا، احد تو ایک کو کہتے ہیں نا، واحد کو، واحد ایک کا، ہاں جی احدکم جی، تم میں سے کوئی ایک، کہ تم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کرتا ہے ان کے تکونا کہ ہو لہو اس کے لیے، کہ ہو اس کے لیے ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری اس کے نیچے بحری پہلے ہوں عربی پڑھ لیں، بحری پہلے عربی ہوں پڑھ اس کے من تحتی، تجری بحری ہوں من تحتی اس کے آپ نے نیچے کھجور کی الانہار نہریں، میننگ بتایا، کھجور کے لیے عربی آپ نے نہیں پڑھی۔ من نخیلی کھجور و عنابن انگور، جی تجری بحری ہوں من تحتی اس کے نیچے الانہار نہریں، لہو اس کے لیے ہے، اس کے لیے فیہا اس میں من کلی ثمرات اور ہر طرح کے پھل ہوں، اصابہ اور وہ پہنچا ہو کبرائی بڑھاپے کو، ولہو اور اس کی، ولہو اور ذریاتو اور اس کی اولاد ضعفا کمزور ہو، فاصابہ اور پہنچے اس کو اسارن بگولا فیہی اس میں نارن آگ ہو، فاحترقت اور وہ جل گیا، آترقت جل گیا، احترقت وہ جل گیا۔ جل گیا، ٹھیک ہے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ جی جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اور سسٹر حمیرہ آپ نے بھی اچھا پڑھا تھا، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا، یہ جو آپ لوگوں کی ہیزیٹیشن ہے وہ تبھی دور ہوگی جب آپ لوگ پڑھیں گے۔ تو آئی اپریشیٹ کہ ایون آپ سے اگر نہیں بھی پڑھا جاتا کبھی تو اس سے بالکل پریشان نہ ہو، یہ آپ کو شارپن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں۔ جی اس کے بعد آپ سسٹر نسرین آپ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کا مثلی اس مثال اس کی، حبتن ایک دانے کی، انبتت جو اگتا ہے، جو اگتا ہے، سبع اگاتا ہے، سبع 7 سنابلا بالیاں، فی کلی اور فی کلی اور ہر ایک، سنبلاتن بالی میں، میاتا 100 حبتن دانے، واللہ اور اسی طرح، اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے، لمن یشاء جسے چاہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت رکھنے والا ہے، علیم اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ زینا وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا اور نہیں، یتبعون اور وہ نہیں جتاتے، ما انفقوا اپنے اس کا، منن اس کے احسان، ما انفقو انفاق سے ہے، ما جو انفقو جو وہ انفاق کرتے ہیں یا وہ جو خرچ کرتے ہیں، ما انفقوا جو وہ خرچ کرتے ہیں، منا احسان، ولا اور نہ اذن اور نہ ہی وہ اذیت دیتے ہیں، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم اجر، اندہ ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہیں، خوف کوئی خوف ہے، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم ان کے لیے ہے، یحزنون کوئی رنج۔ قولم
मारूफुन अच्छी बात, मगफिरतुन और माफ करना या दरगुजर करना, खैरुम बेहतर है, मिन सदाकतिन उस सदके से, यतबाउहा जो पहुंचाए अजन अजियत, वल्लाहु और अल्लाह गनीयुन बहुत बुर्दबार, और हलीमुन वल्लाहु और अल्लाह गनीयुन बेनियाज है, हलीमुन और बुर्दबार है। या माशाल्लाह आपने अय्युहल्ला बहुत अच्छा पढ़ा है। और नेक्स्ट आप पढ़ लें साइमा हामिद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए, ला तुब्तिलू ना जाया करो, सदक़ातिकुम अपने सदके को बिलमनी एहसान की वजह से, वल अज़ा और तकलीफ देकर, कल्लज़ी मिसल उस शख्स के, युनफिकु जो खर्च करता है, मालहू अपना माल, रिया अन्नासी दिखावे के लिए लोगों के दिखावे के लिए, वला और ना युमिनु वला और नहीं युमिनु वो ईमान रखता, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। फमसलुहु उसकी मिसाल, कमसली मानिंद सफ़वानिन चिकने पत्थर के, अलैहि जिस पर तुराबन मट्टी हो, फ़असाबहु और बरसे उस पर, वाबिलुन तेज बारिश, फतरकहु तर्क कर दे उसे, सलदा साफ, ला नहीं यकदिरूना कुदरत रखते वो, अला पर शैइन किसी चीज के, मिम्मा उससे जो, कसबू वो कमाते हैं, वल्लाहु और अल्लाह, ला यहदी नहीं हिदायत देता, अल कौम अल काफिरीन कुफर करने वाली कौम को, वो मसलू और मिसाल, अल्लज़ीना उन लोगों की, युनफिकूना जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपना माल, अब्तिगा चाहत में या हसूल के लिए, मरदातिल्लाही अल्लाह की रजा की, व तस्बीतन और दिलजमी के लिए, मिन अनफुसिहिम अपने नफ्स की, कमसली मिसाल, जन्नतिन बाग के, बिरबवतिन जो ऊंचाई पर है, असाबहा पहुंचे उस पर, वाबिलुन तेज बारिश, फातत तो आए, उकुलाहा उससे फल या उससे खाने की चीजें, ज़िफ़इन दुगनी, फ़इन लम पस नहीं, यूसिबहा पहुंचे, वाबिलुन बारिश, फतल तो फुवारी काफी है, वल्लाहु और अल्लाह, बिमा साथ इसके, तामलून जो तुम करते हो, बसीरुन देखने वाला है। अयवद्दू क्या चाहता है, अहादुकुम तुम में से कोई एक, अंतकूना के हो, लहू उसके लिए, जन्नतुन बाग, मिन नखीलिन जिसमें खजूरें हों, वानाबिन और अंगूर, तजरी बहती हो, मिन से ताहती इसके नीचे, अल अनहारू नहरें, लहू लिए उसके, फीहा इसमें, मिन से, कुल्ल समरातिन सब फल हो, व असाबहु और पहुंचे उसको, अल किबारू बुढ़ापा, वलहु और उसके लिए, जुर्रियतुन औलाद हो, दुआफाउ कमजोर, फ़असाबहु और पहुंचे उसको, ईसारुन बगोला, फीही जिसमें, नारुन आग हो, फहतरकत और जला दे उसे, कज़ालिका इस तरह, युबय्यिनु वाज़िह करता है, अल्लाहु अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, आयाती ही निशानियाँ, लअल्लकुम ताकि तुम ततफक्करून गौर व फिक्र करो। जी माशाल्लाह आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बेहतरीन, पढ़ा, बहुत जबरदस्त। अच्छा पढ़ा आपने।
बहुत तजवीद शुक्रिया भी सर, बहुत अच्छी है, तलफ़ुज़ भी बहुत अच्छा है, तर्जुमा भी बहुत अच्छे तरीके से किया। बहुत शुक्रिया सर। मेरी बेटी आज मेरे साथ है, वो 10 साल की है, वो आपको ना पहली आयत का तर्जुमा सुनाएगी। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। जज़ाकल्लाह जी, आप तो बिल्कुल मेरी भी बेटी इस वक्त जो है वो छोटी है इससे थोड़ी सी, वो भी बैठी हुई है, वो भी साथ साथ पढ़ रही है, सामने अच्छा, सबक सुना रही थी। बेटा शुरू से सुनाइए। हाँ जी, मैं उसका माइक ऑन करती हूँ। क्या नाम है आपकी बेटी का? 1 मिनट, वो खुद बताएंगी। ओके चलिए, ये बोलो, बोलो, बोलो। मरियम। आवाज आ रही है? मम्मा आ रही है? बोलो। जी, शुरू कीजिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? इज़्मा। ओके इज़्मा, सुनाइएगा पहली आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलु, मिसाल, अल्लज़ीना, उन लोगों की जो युनफिकूना युनफिकूना मसलु, वो मिसाल, अल्लज़ीना, युनफिकूना उनकी खर्च जो करते हैं। युनफिकूना जो खर्च युनफिकूना करते जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपना माल, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, कमसा, की मिसाल, हब्बतिन, बीज, बीज की, अम्बातत, जो उगाए, सबआ, 7, सनाबिला, बालियां, फी कुल्ली सुम्बुलतिन, पी का मतलब है और में, कुल्ली का मतलब है हर, और सुम्बलतिन का मतलब है हर बाली। वही जो सनाबिल था, ये सनाबिल को आगे वहां पे बालियां थी, और यहाँ पे एक सिंगल, यानी कि जो हर एक सिंगल बाली होगी उसको सुम्बला कहा है। आगे बढ़े बेटा, मियातु आगे। मियातु सो, हब्बतिन 100 दाने हैं। वल्लाहु, और अल्लाह, युज़ाइफु, बढ़ा देते हैं, लिमन यशाउ, जिसे चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह, वासिउन, वुसअत वाला है। और अलीम अली जानने वाला, अलीम जानने वाला। माशाल्लाह बेटा जानने बहुत अच्छा वाले। पढ़ा है, बहुत अच्छा, शाबाश। और हमें आपकी ये आयत सुन के बहुत खुशी हुई है। हमदा आंटी आगे आप पढ़ लें प्लीज। मैं 1 मिनट जरा एक बच्ची के हवाले से, माशाल्लाह, सबसे पहले तो बच्ची का ज़ौक, बहुत माशाल्लाह, जिस तरह पढ़ रही है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे और उसके लिए सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। साथ साथ इनके पेरेंट्स की जो तरबियत है, जो इस वक्त इनको, मतलब 10 साल की उम्र क्या होती है एक बच्चे के लिए, वो अपना कोई भी सबक इस तरह तवज्जो से नहीं पढ़ते, कुरान पाक को इस तरह पढ़ाना बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। खास तौर पे बच्ची का लहजा, तर्जुमा तो अपनी जगह मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखिए 3 दफा अल्लाह का लफ्ज अल्लाह आया है, इन्होंने लाम को मोटा पढ़ा, यानी कि तजवीद के बारे में भी मालूमात है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको माशाल्लाह, जज़ाए खैर दे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जी हमदा आंटी आप पढ़िएगा प्लीज। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफिकूना, और वो लोग, अल्लज़ीना, और वो लोग जो युनफिकूना, खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने मालों को, फी सबिलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, सुम्मा, फिर, ला युतबिऊना, वो नहीं जताते, माँ, इसके, जो अनफकू, उन्होंने खर्च किया, मन्नन, एहसान को, मन्नम बला, और ना अज़न, दुख देते हैं या अजियत देते हैं। लहुम, इनके लिए है, अजरुहुम, अजर इनका,
हम मीन पेश हम उनका इनका इनका पास रब्बिहिम उनके रब के वला वा और ला ना खौफुन कोई खौफ होगा अलैहिम इन पर वला और ना हम वो यहसनून गमगीन होंगे कौलुन बात मरूफुन अच्छी व मगफिरातुन और माफ करना खैरुन बेहतर है मिन सदाकातिन इस सदके से यतबऊहा कि पीछे आए जिसके अजल कोई अजियत या इज़ा रसानी वल्लाहु और अल्लाह गनियुन बड़ा बेनियाज है हलीमुन हलीम बहुत बुर्दबार है या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो ला तुबतिलू ना तुम जाया करो सदकातिकुम सदकात को अपने सदकात को बिल मन्नी साथ एहसान जताने के वल आज़ा और असियत के कल्लज़ी इसकी तरह जो युनफिकु खर्च करता है माल अपना रिया दिखाने के लिए अन्नासी लोगों को वला युमिनु और वला वा और ला नहीं युमिनु वो ईमान लाता बिल्लाही दी पर अल्लाह पर वल यौमी आखिरी और आखिरी दिन पर कमसालहु तो मिसाल इसकी कमसाली मिसाल माने जिसके सफवानिन एक चट्टान की अलैहे जिस पर तुराबुल मट्टी हो आसाबाहु तो पहुँचे इसे वाबिलुन जोर की बारिश तेज बारिश फतराका हो तो वो छोड़ दे इसे सलदा बिल्कुल साफ ला यकदिरूना नहीं वो ला नहीं यकदिरूना वो कुदरत रखते होंगे अला शैइन अला पर शैइन किसी चीज पर मिम्मा इसमें से जो कसबु उन्होंने कमाया या कमाई की वल्लाहु और अल्लाह ला नहीं यहती वो हदायत देता दिल कौमल काफिरीन काफिर कौम को वो माशाल्लाह आप जज़ाकल्लाह। और ये मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग को जरा पॉज कर रहा हूँ और जी अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें प्लीज। कोई बात अगर आपने पूछनी है उसके बाद अली भाई जो है मैं उनकी तरफ फिर मूव करूंगा। सर एक क्वेश्चन है जब ये बहुत जगह पे आता है ना मिन ताहतिहल अनहार अक्सर ये इसी तरह आता है कि बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी तो जब भी ये तर्जुमा पढ़ती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई ऐसे कैसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें होंगी तो यानी हमें अपनी रियल लाइफ में तो ऐसे नहीं ना ये भाई आप मुझे ये साथ नहर बताइए है आप मुझे ये बताइएगा प्लीज कि हाँ, आज से 1400 साल पहले बिजली और बल्ब था या नहीं था? नहीं था। नहीं था। अगर उस टाइम पे कोई शख्स ये बताना चाहता हम्म कि बल्ब था ही नहीं, लोगों को बिजली का पता ही नहीं था, अगर कोई बताना चाहता तो उसके लिए वो क्या तरीका इख्तियार करता? वो ज्यादा ये कहता कि एक वक्त आएगा ऐसे चिराग होंगे जिसमें तेल नहीं डाला जाएगा, हम्म या किस्म की कोई तशबीह जो है वो देता हम्म बल्ब के लिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये तशबीह जो है, ये कुरान जो नाजिल हुआ तो आपको मालूम है कि अरब जो है वो वहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पर जो है वो इस तरह की सूरत हाल नहीं है जिस तरह से हम अपने नॉर्दर्न एरियाज में, या यूँ समझ लें कि जहाँ पे बहुत ही लश ग्रीन या हमारे जैसे पंजाब में इलाके हैं, तो वहाँ पे एक अल्लाह ताला ने एक उन लोगों को, जाहिर बात है आप 1400 साल पीछे चली जाएं कि उस वक्त लोगों को ना कम्युनिकेशन है, ना उनके पास ज्यादा नॉलेज है, और एक सिर्फ ड्रीम है माइंड में कि बागात और ये इन तमाम चीजों को बहुत ज्यादा आइडियलाइज किया जाता है। तो वहां पे आप एग्जाम्पल दे रहे हैं अल्लाह ताला कि जन्नत जो होगी
وہاں پہ تمہارے پاس ایسے ایسے باغات ہوں گے، ان باغات کی صرف ایک تشبیہ جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. ہم دیکھیں نا، ہم سورہ بقرہ کا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو وہاں پہ میرے خیال میں نے جو بھی یوٹیوب پہ اپنا ابھی پچھلا لیکچر جو اپلوڈ کیا ہے، اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو پھل جنت میں دیے جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے متشابہ ہوں گے. مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ وہاں پہ تو ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اب وہ پھل جو ہم نے پہلے کھائے ہوں گے وہ پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ جو ہوگا ان کے اندر ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس میں نئی جدت جو ہے وہ لا رہے ہوں گے. اور جو جنتی ہوں گے ان کو اب وہاں پہ یہ بات اطلاع دی گئی کہ وہ آپس میں جب کمیونیکیشن کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ایسا پھل پہلے بھی کھایا ہوا تھا، مطلب دنیا میں بھی کھایا ہوا تھا، اور جنت میں بھی ایسے پھل جو ہے وہ ہم اس طرح کے کھاتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر جو ہے وہ ادا کر رہے ہوں گے. تو اب یہ جو جنت ایسی جنت کی جنت باغ کو کہتے ہیں، اور باغ کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نہر جو ہے آج ہمارے، اگر آپ کبھی شالامار باغ چلی جائیں یا آپ کسی مغلیہ گارڈن میں چلی جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہی تشبیہات کی بنا پر جو ہے وہ لوگوں نے جیسے اپنا ایک وہاں پہ نہروں کا سسٹم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. اب یہ کیا ہے کہ یہ بادشاہوں کے لیے اور ان کے لیے صرف مختص تھا اس ٹائم پہ، کہ بڑی ایک ایسے باغ ہوں گے کہ وہاں پہ پھر اس طرح سے یہ نہریں ہوں گی. آپ ترکی میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ان کا محل ہے اس میں کس طریقے سے جو ہے وہ پانی کو دریا کے جو ہے وہ لایا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بیسکلی اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک تشبیہ دے رہے ہیں اس خوبصورت ترین مقام کی، جس کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی نے اس کے بارے میں وہ سوچ سکتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا نعمتیں ہوں گی اور کس طرح کی کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے جنتیوں کو دیں گے. ہمیں صرف قرآن پاک میں ان کی اطلاع دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ کامیابی جو ہوگی وہ فوز العظیم ہوگی، وہ ایک ایسی جگہ ہوگی کہ نہ اس میں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف ایک تشبیہات کے طور پہ ہیں. اچھا سلمان بھائی، ایک چیز میں ذرا عرض کرنا چاہوں گا. بہن کا جو سوال ہے اصل میں میرے خیال میں ان کی کنفیوژن تحت سے ہے، ایسے ہی ہے بہن؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تحت کی وجہ سے ہی یہ نیچے اس کو سمجھیے کہ نیچے ہے. جی اچھا آپ موجود ہیں یہ جنہوں جی نے جی بالکل سن رہی ہوں سر. جی مطلب اسی لفظ سے کنفیوز ہو رہی ہے کہ تحت کے کیا بالکل. معنی نیچے. ہاں جی ہاں اصل جی. میں یہ اس کا مطلب انڈر نہیں ہے، زمین کے نیچے نہیں ہے، زیر زمین نہیں ہے. اس کا مطلب یہ زمین کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ سلمان بھائی نے تفصیل بتائی، عربوں میں پانی کا لانا اپنے باغ میں بڑی مشقت کا کام تھا. مطلب پانی کا لانا اپنے باغ تک بہت مشقت والا کام تھا. اب ان کو بتایا جائے گا، مطلب کھجور کی مثال دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، نخیل کھجوریں زیادہ تر اگاتے تھے وہ، کہ آپ کے باغ ایسے ہوں گے جس کے ساتھ ساتھ نہریں بہ رہی ہوں گی. تو ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. اب حالانکہ آج کے دور میں تو معمولی سی بات ہے نا، ہر فصل کے ساتھ نہریں بہ رہی ہیں، ہم نے ترتیب بنا لیا. یہ ان کے ذہن کے اور ان کی سمجھ کے مطابق اس وقت کے لیے مثال تھی تشبیہ کے طور پر، کہ آپ کے باغات کو نہریں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی. ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی، اس لحاظ سے تحت کا لفظ آیا ہے. رائٹ. تحت کا ورڈ اگر یوں ساتھ ساتھ والے میننگ میں ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر نہیں کوئی کنفیوژن. جی ایسی ہے، زمین پہ، زیر زمین سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے زمین پہ نہریں بہنا. رائٹ. تھینک یو. بھائی یہ جزاک جو اللہ. آخری جی پلیز بولیے. آخری جو آیت ہے نا جس میں وہ ہے کہ جو باغ جل جائے گا اور آپ کے جو کوئی بندہ، مثال ایسی دی ہے کہ بوڑھا اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس کی مثال ہے جو احسان جتلاتے ہیں. دیکھیں یہ ان کی مثال ہے کہ جو احسان جتلاتے ہیں یا ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں. اب کوئی بھی شخص جب خرچ کر رہا ہوتا ہے تو اصل میں اس کا مقصد تو ایٹ دا اینڈ یہی ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن اس کا ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے. اب ایک شخص نے اپنی پوری زندگی لگا کے ایک باغ تیار کیا اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے، اور اپنے بچوں کو ظاہری بات ہے کہ جب میں بوڑھا ہوں گا، میں اس قابل نہیں ہوں گا، تو میرے بچے اور میں جو ہیں وہ سیکیور ہوں گے. لیکن وہ باغ اگر اس عمر میں آ کے اس کا جل جائے تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دیتے ہوئے سمجھایا، یہ بات بتائی کہ دیکھو کہ وہ شخص جو یہ عمل کر رہا ہے، جو ریاکاری کر رہا ہے، تو اصل میں تو اس کو زندگی میں آزمائش کے لیے بھیجا تھا. اس نے اس آزمائش میں اپنے لیے جتنی بھی نیکیاں کٹھی کی، وہ نیکیاں اب حاصل کرنا چاہتا ہے قیامت کے دن. تو قیامت کے دن اس کی اس ریاکاری کی وجہ سے اس شخص کی طرح اس کا وہ جو جیسے باغ جل گیا، اس کی وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی اور وہ خالی ہاتھ ہوگا. ابھی آپ کو سمجھ میں آیا اس بات؟ جی 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 بہت شکریہ. سلمان بھائی، اس میں میں چیز ایک ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ صدقہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بالکل صحیح. تو اور جو ریاکار ہوتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ صدقہ دیتے ہیں اور اچھا، اس تصویریں میں بنواتے ہیں، تھوڑا جیسے آپ سا نے بات بتایا. یہ ہے کہ ویسے تو عام طور پہ ایک ہاتھ کو دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن بعض اوقات دیکھیں آپ کی اصل میں نیت جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو غزوہ تبوک کی مثال دی کہ تمام لوگ جو ہیں وہاں پہ چھپ کر تو نہیں دے رہے تھے. جب منادی ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انفاق کیا گیا تو سب لوگ جو جو دے سکتا تھا وہ وہاں پہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا اور وہاں پہ وہ اپنا مال لا کے رکھتا رہا. اب اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بعض اوقات کہیں پر اگر ہم دکھا کر بھی کسی کو دے رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ہماری بہت خالص نیت ہونی چاہیے. وہاں پر کچھ جگہ پہ ایک آپ کی موٹیویشن سے کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی موٹیویشن جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لے لیتے ہیں. آپ یہ دیکھا ہوگا بعض اوقات یہ جو گداگر ہوتے ہیں یہ کبھی مسجد کے باہر یا کہیں پر بیٹھتے ہیں تو وہ پہلے جب اپنی چادر بچھاتے ہیں تو وہ پہلے تھوڑے سے پیسے جو ہیں وہ خود اپنے پاس سے ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ہو کہ یہ لوگ یہاں پہ ڈال کے جا رہے ہیں. تو میں صرف یہ ایگزامپل دینے کے لیے ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کہیں پر ہم کو جب یہ ہم نے انفاق کرنا ہوتا ہے تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ بالکل چھپ کر ہی دیں. اگر آپ ظاہراً بھی دے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کی نیت بالکل خالص ہونی چاہیے، بہت خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ کو اپنی طرف سے دی بیسٹ جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. جی السلام علیکم. اس وعلیکم میں السلام. میں چاہوں گی کہ جو ہمارا دین ہے وہ صرف نیت کی بیس پہ ہے اور انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بعض دوسرے لوگ وہ چیز سمجھتے ہیں دیکھو کیسے یہ دکھاوے سے دے رہا ہے یا اس نے سب کو بتا کے دی، لیکن بہت سے دوسرے لوگ اس سے موٹیویشن بھی حاصل کرتے ہیں. آپ کی بات ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. بس جی علی بھائی بات کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں؟ نہیں صحیح ہے، ماشاءاللہ بہترین بات کی آپ نے، زبردست. یہی ہے اصل چیز، نیت ہے. صحیح. اور یہ بات پھر آگے کی آیت میں بھی آئے گی جو سلمان بھائی نے بات کی کہ آدمی موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی خرچ کر سکتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آگے کی ابھی جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. جی ہاں بالکل. جی ہاں بالکل صحیح. باقی جو بہن نے تحت کا ورڈ کے حوالے سے جو یہ نہروں کے حوالے سے بات کی تھی، میں اس حوالے سے جیسے قرآن پاک میں ایک ورڈ آیا تھا نا اہبتو، جب ہم نے واقعہ آدم پڑھا تھا تو قرآن پاک میں آیت نمبر میرے خیال میں سورہ بقرہ کی 61 آیت ہے، وہاں پہ بھی اہبتو کا ورڈ آیا. اس میں کیا کہا کہ اہبتو مصرن، کہ تم شہر سے نکلو. تو عربک میں بعض اوقات ہمیں تمام جگہ پہ کسی بھی ورڈ کے میننگز کو دیکھنے کے لیے ہمیں پھر نتیجہ نکالنا ہے کہ وہاں پہ کیا بات ہے. یعنی کہ اصل میں عرب کے جو لوگ تھے وہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سواری کرتے تھے، تو اس کے حوالے سے ہمیشہ کہیں پر نکلنے کے لیے یا جانے کے لیے اہبتو کا ورڈ جو ہے وہ نکلنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. تو اسی طرح سے جس طرح سے ابھی تحت کی بات ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ عربک کو جب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس وقت ہمیں یہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ ان کے ایکچوئل جو مفہوم ہے وہ کیا ہے. جی علی بھائی بھی آپ ایک تھوڑا سا میں ایک فیڈ بیک دینا چاہوں گا اس کی بات کے اوپر. ایک اسکالر تھے، انہوں نے اسی آیت کو مجھے اس طرح سے سمجھایا تھا کہ جیسے اگر آپ کسی ناردرن ایریا میں جاتے ہیں تو آپ کا گھر ہوتا ہے پہاڑ پہ اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس طرح سے اگزامپل دے کے بتایا تھا کہ اس طرح کا کچھ سما ہوگا. بیسکلی ظاہر ہے کہ یہ ایک متشابہت تشبیہ دے کے بتائی گئی ہے. بات تو 100% تو کرنا ذرا سا مشکل ہوگا شاید ابھی ہمارے لیے، آخرت میں ہی پتہ چلے گا کہ کس طرح کا معاملہ ہوگا، لیکن انہوں نے یہ بات بتائی تھی تو میں نے یہ شیئر کر لیا آپ لوگوں کے ساتھ. جزاک اللہ خیر.
جی علی بھائی، آپ نے اگر آج الفاظ کی پہچان کا جو سلسلہ ہے اس کو نہیں، میں تو فتنہ انگیزی پہ جانے جا رہا ہوں. تیار ہے سب؟ جی بالکل یار. فتنہ عربی والا بمانا، فتنہ ہے تو جی جی، آزمائش کے معنی میں. فتنہ بمانا آزمائش ہے. آزمائش. میں جاننا چاہوں گا سب تیار ہیں اگر ترجمہ کرنا چاہیں؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، اس لفظ کے کوئی اور لفظ بتا سکتے ہیں آپ اردو میں یا عربی میں جانتے ہیں؟ کون سے ورڈ کا؟ بہت سارے ہیں، ایک پہ میں نے مارک کر دیا، امبتت. اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں اس سے ہم؟ نباتات. نباتات، ماشاءاللہ. اور ایک ایک کر کے دیکھیں آگے. اچھا، اس پہ بڑی کنفیوژن ہوئی ہے، 2-3 دفعہ یہ آیا ہے، یتبعون. یہ لوگوں نے کہا ہے کہ پیچھے چھوڑ جانے کے معنوں میں، یا اس طرح سے جب اس کے ساتھ ملا کے ہم پڑھتے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی وہ نہ ہو، یہ جیسے جو ہم نے اتباع کہا. ہوتی ہے ان میننگ میں. بالکل اچھی جی ایگزیکٹلی، اتباع. اب اس اتباع سے کیا مراد ہے پھر یہاں پر؟ پیچھے، بعد میں، نہیں وہ خرچ کرنے کے بعد احسان جتانا، بعد میں اتباع اب مطلب ہم جب کسی کو کچھ دے دیتے ہیں نا، کچھ دے دیا، اس کے بعد ہمارے ذہن میں ایک بات رہتی ہے، میں نے اس کو دیا ہوا ہے. اس چیز کو بھی مٹا دو کہ میں نے دیا ہوا ہے، آپ اس کو فالو اپ کرنے لگتے ہو، اور یہ آخر میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے یہ، وہ آپ اس کو اذیت دینے پہ آ جاتے ہو، لوگوں کے سامنے تذلیل بھی کر لو گے. بہرحال تفسیر میں نہیں جا رہے ہم الفاظ کی پہچان کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پھر سے یہ لفظ آیا. اچھا، یہ لفظ ایک اور آیا ہے، اس سے کوئی اور لفظ بھی بنتا ہے، رعا. یہ تو ریاکاری سے وہ تو مجھے پتا، ریاکاری تو ترجمہ کر رہے ہیں نا، کوئی اور لفظ بتائیں. عربی میں ہم نے پچھلے دنوں بھی پڑھا. دکھاوا. دکھاؤ. لم یرو ہم نے پڑھا، علم ترا یہ پڑھے، جی ہاں، کیا تم نے سیم دیکھا؟ مادہ ہے، دیکھا. اب یہاں پہ جو اب معنی آیا ہے دکھاوا. صحیح، دکھاوا. اوکے، دیکھنا، دکھانا ایک ہی معنوں میں تقریباً دکھاوا، آتا ہے. بالکل وہی مانا ہے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا، بہت سارے مشکل الفاظ تھے آج ماشاءاللہ لوگوں نے یاد کیے، بڑی بات ہے. اور بہت مشکل الفاظ تھے، مطلب کئی جگہوں پہ تو کنفیوژن ایسی ہو رہی تھی کہ اس کا کیا ترجمہ کیا جائے. تو ایک لفظ آ رہا ہے ابتغاء. اچھا، میں چاہوں گا وہ لوگ جو نہیں بول رہے ہیں وہ بولیں. اب یہ بھی نہ ہو کہ بولنے والے خاموش ہو جائیں. عرضی. ابتغاء. چاہتے ہیں اللہ کی جی رضا، اللہ کی رضا. نہیں، رضا تو آگے ہے، جی جی چاہ. آواز کٹ رہی. چاہتے کہہ رہے ہیں غالب. جی جی. ہاں ٹھیک ہے، کسی حد تک چاہنا، طلب کرنا، لیکن اس کے صحیح جو معنی نکلتے ہیں نا وہ تلاش کرنا. جی وَلِتَبْتَغُوا مِن فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ کی صحیح رضامندی کس میں ہے؟ اپنے صحیح. مال کو وہاں خرچ کرو جہاں اللہ راضی ہو رہا ہے، یہ تلاش کرنا ہے ہم نے. اچھا، یہ لفظ نکلا ہے بغا سے، بغاوت سے، حدوں سے نکلنے کو. ایک ہوتا ہے سرچ، سرچ میں کیا ہوتا ہے، ود ان دا لمٹ ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریسرچ، اپنی حدوں سے باہر نکل کے کسی چیز کو تلاش کرنا. تو یہ ریسرچ کے معنوں میں زیادہ اچھا ہے. اچھا، یہ بڑا مشکل لفظ ہے میرے خیال میں، اس کے روٹ ورڈ کوئی بتا سکتا ہے سلمان بھائی کے علاوہ؟ اس کا ہم، کون سا ورڈ؟ سبت، سا، با اور تا. تثبیتاً. اچھا، امجد صاحب بھی سن رہے ہوں گے، تثبیتاً. تثبیتاً. سا، با اور دل تا. جوئی. سب تا با اور تا.
کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اردو میں؟ کوئی لفظ مضبوط اس سے کرنا، ثابت کرنا، دل جوئی ثبات کرنا۔ ثبات ثبات و پختہ کرنا. ایک سب لفظ جو میں کرنا. چاہ رہا ہوں، وہ ایک لفظ جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں آ رہا. میم لگا دے شروع میں. ضبط کرنا، مثبت مضبوطی، مثبت، 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 پازیٹیو. ضبط کرنا، جی جت بھی ثبت کہتے ہیں، ثابت کہتے ہیں، مثبت کہتے ہیں، ایسے الفاظ ہی آتے ہیں. بہرحال ڈیٹیل میں جائے بغیر آگے چلتے ہیں. ثابت قدم، صحیح ہے۔ اطمینان قلب بھی دل جوئی، جی بالکل، یہ معنی سب ہو سکتے ہیں، میں تو صرف اس کے دوسرے الفاظ تلاش کر رہا. دیکھ فہنے. یہ ایسے تو نہیں ہے کہ جیسے مطلب اس کے جی اندر نیت بھی شامل ہو رہی ہے، تثبیتا من دگنا، انفسہم، یعنی کہ جو پختگی جو ہم پختگی کہہ رہے ہیں کمی، کہ جو نیت نظر آنی چاہیے، اللہ کو نیت ہماری نظر آنی چاہیے، کیا یہ اس طرف اشارہ تو نہیں لگ رہا؟ جو ہم نے پختگی دل یا اپنے دل نفسوں جمعی. سے نیت کرنی ہے. ایک کام کوئی کر رہا ہے اور اس میں مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ تذبذب کا شکار ہے. ایک کام کوئی کر رہا ہے بالکل پکے ہو کر کر رہا ہے، مثبت ہو کر یقین بات کے کرتا ہے، یقین کے ساتھ، مثبت ہو کر، تلاش. پازیٹیو انداز میں، اس طرح کرنے کی باتیں ہیں. اچھا فائنی، دگنا، دوگنا زی دوگنا پہلے کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ضعفہ جیسے اضافہ سے ہم سمجھ گئے، اضافہ اضعاف، اضعاف تو سمجھ گئے ہم، یا بڑھانا. نون عین، این وہ وہ کہتے ہیں نا، یا اور نون سے پتہ چل رہا ہے. یا این نون، این آنکھیں، مثنیٰ. دو آنکھیں ہوتی ہیں نا، مثنیٰ ہے یہ، دگنا کرنا، ڈبل کرنا، اس معنوں میں آ رہا ہے. صحیح ہے، مطلب 2 مرتبہ بڑھانا، یوں کر لیں. صحیح ہے، جتنے پل دینے تو اس سے 2 مرتبہ آ گیا، مطلب دگنا ہو گیا ایک طرح سے. ٹھیک ہے. وابل اور فتل. ہاں وہ ایک اور لفظ میں بیچ میں رہ گیا، چلے آگے شاید آ جائے گا، وہ میرے ذہن میں تھا. اس کو اردو میں کوئی لفظ بتا دیں. اچھا، یہ اس میں بارش کے لیے جو ہم نے یہاں پہ، اور یہ وابلن تیز بارش، اور میرے خیال میں پیچھے ہم نے بارش کے لیے بھی کچھ ورڈ پڑھا تھا، میں بھول رہا ہوں. اصابہ، بارش برسنا، برسنا، نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں ترجمہ کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں اس سے کیا لفظ آپ بنا سکتے ہیں. کیا اردو میں لفظ کوئی پتہ ہے آپ کو؟ یہ 3 انڈر لائن کیا میں نے، جیسے کہ سرفراز بھائی نے کہا اصابہ، صحابہ تو بارش کے لیے ہے نا. ہم نے شروع میں سورہ البقرہ میں ایک مثال پڑھی تھی، دو ہاں لوگوں ہاں کی، 2 قسم کے لوگوں کی. بالکل، جی ہاں. کیا آیا تھا؟ یسیب، وہ یہ تھا میرا خیال ہے کہ جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے وہ آپ کی وجہ سے پہنچتی ہے، فصابہ پھر پہنچے اس سے تکلیف، یعنی انسان کو تکلیف اللہ نہیں پہنچاتا بلکہ وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اس تکلیف کا. وابل، اچھا چلے میں بہت زیادہ کنفیوز کر رہا ہوں. اصابہ کے معنی، اصابہ کے جو الفاظ ہو سکتے ہیں، اس سے میں عجیب سا لفظ کہوں گا، مصیبت. وہ چیز جو اوپر سے آئے وہ مصیبت ہوتی ہے. بہرحال یہ لفظی ترجمہ اس کا یہی ہے. اصابہ اللہ کی طرف سے بارش اوپر سے آتی ہے نا، تو اس کو بھی اصابہ کہتے ہیں، آنا، اوپر سے آنا. اچھا یہ وبال جو ہے وہ وبال، یہ اردو میں ہم کہتے ہیں. وبال کے معنی کیا چلے اردو والے کے؟ مصیبت، وہ بال تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی مصیبت، آفت آ گئی، وہ بال آ گئی. جیسے دودھ میں دھوبی جو کپڑے دھوتا ہے نا، اس کے پاس ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے، وہ کپڑوں پہ جب مارنا شروع کرتا ہے پھر بس ہی نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں وبال. بار بار کسی چیز کو پڑھتے رہنا، اسی سے لفظ نکلا یہ وبال ہے یار، جان نہیں چھوڑتا. تو کوئی بارش ایسی برسے کہ رکنے کا نام نہ لے، برستی جائے، تیز ہو جائے، اس کو پھر وبال کا لفظ سے یہاں تشبیہ دی گئی ہے. اچھا فتح، تلّہ تو عربی کا خالص ورڈ ہے، اس سے میرے خیال میں کوئی بھی نہیں نکلے گا لفظ.
जहाँ तक मेरे इल्म में है। ये लफ्ज, सॉरी, अच्छा ये मेरे ख्याल में इसकी फतल्ला का तो वो फवार था ना, वो उस पे कह रहे हैं कि खालिस वर्ड है, वो आपको याद ही करना पड़ेगा। अच्छा अली भाई, ये जो आप आयत बता रहे थे इसमें ये एक और भी वर्ड है ना, बिरबवतिन। इसमें ना जैसे हमारा वो एक सिटी है ना रबवा, उसके लिए मशहूर है कि भाई उसमें कभी सैलाब या इस तरह से चीजें पानी नहीं आता ना। तो एक्चुअली वो जो है ना उसका नाम ही इस वजह से रबवा है क्योंकि वो ऊंचाई पे है। तो ये जो सिटी का नेम है ना वो उससे मुशाबहत रखता है, ये बिरबवतिन, अच्छा, बाग हो नहीं, ऊंची जगह पर। मतलब वो सिटी इस नाम पे रखा गया होगा हाँ जी। ऐसे। अच्छा अच्छा, इसके चलें, ये आपने अच्छा लफ्ज बताया, अब इसके बताएं ये है क्या? ऊंचाई है ना ये। ऊंची जगह। रूट वर्ड कोई बता सकता है? रेबा। रेबा, रेबा हम कहते हैं ना, हाँ जी। बढ़ाना, बढ़ाना। 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 सूद को, जी हाँ, कैसे सूद निकालते हैं? पापा। दूध के लिए भी शायद रिबाई है ना। जी जी जी, सूद के लिए, सूद को रिबाई कहते हैं। अच्छा, ये एक और लफ्ज है, ये तो मेरे ख्याल में इसको तो आराम से सब पहचान जाएंगे कि इससे क्या लफ्ज बनता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी तशबीहात में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एग्जैक्ट उस लफ्ज के माने नहीं है, लेकिन मौजू के एतबार से आपको पता चल रहा है कि ये माना निकल रहा है। इसारुन, पगोला। तर्जुमा भगोला किया जा सकता है, लेकिन ये लफ्ज, इससे कोई लफ्ज हि, मिलता है? हिसार। नहीं, वो तो हा से है ना। अस्सा। दोनों अलिफ हटा दें, असर। हमजा, दोनों हमजा और अच्छा। अलिफ हटा दें। असर। हाँ, असर। असर। असर, असर के लफ्जी माने वैसे होते हैं निचोड़ना, किसी चीज का आखिरी कतरे तक निचोड़ना। ठीक है। तो यहाँ पर माना है कि शिद्दत के मानों में एक तरह से आ रहा है ना, और उसमें क्या हो, आग हो, और हरक कहते हैं, हरक मेरे ख्याल में इस्तेमाल होता है जलने के, जलाने के मानों में हरक, उर्दू में मेरे ख्याल में शायद हरीक। अच्छा अली भाई, आपने असर का ये जो असर से इसको तशबीह दी है, थोड़ा सा इसको, अब जैसे हम सूरा असर पढ़ते हैं, हम कहते हैं ना वल असर, कसम है जमाने की या वक्त की, तो फिर वो क्या चीज है? जी, मैं यही बता रहा हूँ, असल में यहाँ पर अक्सर जो है ना अल्फाज तशबीहात के तौर पर आए हैं, अपने उन मानों से जरा सा हट कर ही आए हैं तकरीबन। असर के जो माने अगर हम लेते हैं तो असर से मुराद होता है किसी चीज के, मिसाल के तौर पर एक कपड़ा लें, उसको गीला करें, उसको निचोड़ें, सही बात। निचोड़ने की आखिरी हद तक कि उसमें आखिरी कतरा कतरा गिरने लगे, इसको कहते हैं असर। वो जूस निकालना जिसमें फल का आखिरी कतरा तक ले लिया जाए, उसको कहते हैं असीर। यानी कि टाइम का वो बारीक तरीन पीरियड जिसे हम मिली सेकेंड कह सकते हैं, उसको कहते हैं असर। जमाना इसी तरह है ना, जी, कितने मिली सेकेंड एक साथ गुजर गए हमें पता ही नहीं है, इतनी स्पीड में जमाना जा रहा है। असर का वक्त इसीलिए जमाने के तौर पर वक्त कहा जाता है ना, नमाज असर। ये टाइम आप देखें, बहुत सारे सूरज की शिफ्टिंग कितनी स्पीड में है, तेज धूप है, उसको जो है पीला हो गया, पीला होने के बाद बिल्कुल ही छुप गया, सुर्खी आ गई, रात हो गई, मतलब इतना करीब तरीन ये तेजी से चीजें गुजर रही होती हैं, इस वक्त को असर कहते हैं। तो ये असर के बुनियादी माने तो बहरहाल यही है, लेकिन यहाँ फिर वो तशबीह के साथ आया है, मतलब अपने मानों से थोड़ा मुख्तलिफ। मजीद इंशाल्लाह इसकी डिटेल आप कहेंगे तो मैं सारी शेयर कर दूंगा, जिसमें सारी वजाहत मिल जाएगी। ऑलराइट जी, कोई और आप बात? लोगों का जी, कोई और बात अगर किसी को पूछनी है तो बेशक पूछ लीजिएगा। अच्छा, मैं बताना बहुत कुछ चाहता हूँ, पूछना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन एक दो दफा मैंने अटेम्प्ट किया तो मैंने देखा लोगों पे भारी हो रहा है, तो मैंने कहा चले इन्हीं में से अल्फाज निकाल के पूछ लिया करें तो ज्यादा अच्छा। तो ये तरीका ठीक है? हाँ जी ठीक जी है, इससे हमें लर्निंग भी बिल्कुल होगी। ठीक है। जी बहुत ठीक है, अच्छा हाँ। क्योंकि
یہ نا ریویژن بھی ہماری ہو جاتی ہے ساتھ. اصل میں ایک بات اور بھی ہو جاتی ہے نا کہ رات کے 11 سوا 11 بجے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نیند کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور یعنی کہ سلمان بھائی سے آپ پہلے ایسا میں کیا شروع کریں، کروں؟ جمعے کو آپ نا جمعے کی نماز کے بعد سو جایا کریں تاکہ آپ کی رات کی نیند تھوڑی سی بہتر ہو. نہیں تھوڑی نہیں لیٹ سلمان آیا. بھائی، میں نے بیٹر سولوشن دیا، آپ سے پہلے میں شروع ہو جاتا کہ میری بات فریشلی نہیں، سنی میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے نا ایک جمعرات کا دن رکھ لیتے ہیں یا ہفتے کا دن رکھ لیں آپ. تھوڑا روٹ ورڈز کا بھی بتا دیا کرے کیسے ہاں، نکالتے ہیں. آپ ایک کلاس نا اسی طرح سے لے لیں ہماری روٹ سیٹرڈے کو ورڈز لے کا کے. اچھا، ویسے میرا ارادہ ہے قریب ترجمہ نماز کے حوالے سے بھی، خاص طور پر سنڈے کو، تو انشاءاللہ پھر ہیلو اس حوالے سے ہیلو سنڈے بڑا بزی ڈے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مہمان آ جاتے ہیں یا کہیں جانا پڑ جاتا ہے. رات کو آدھے گھنٹے کے لیے رات کو. روٹ ورڈز کا بتا دیں یہ کیسے نکالتے ہیں. علی بھائی اس کے اسی ساتھ کلاس کے ساتھ کر لیا کریں، جس دن آپ کو کرنا ہو نا اس دن تھوڑا سا شارٹ کر لیں سبق کو اور اس کو کر لیں ملا کر کے، کیونکہ ہماری کلاس ویسے ہی 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے. آئی تھنک 1.5 گھنٹہ مور دین انف ہے، اس سے زیادہ لے کے جانا ٹھیک نہیں ہے. جی میں سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا. اچھا، روٹ ورڈ کا بین نے سوال پوچھا، سلمان بھائی میں شیئر کر دوں گا، پچھلے اسباق میں میں نے بتایا تھا کہ کیسے ہم پہچانتے ہیں روٹ ورڈز کو. ویسے تو اب عادت ہو جاتی ہے تو ٹھک سے پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آخری مثال دے رہا ہوں، جیسے یہ تعملون سوری، اب اس میں واؤنون ہمیں پتہ ہے کس چیز کے لیے؟ جمع کے لیے. جمع کے لیے. یتان کیا ہے؟ تم. تا جو ہے تم. درمیان میں کیا رہ گیا؟ عین لام. عمل. عمل. اس کا عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہو گیا. ایسے ہی یا ملونا، وہ عمل کرتے ہیں. نعملو، ابھی میم ہم لام. عمل کرتے ہیں. عمل. تو اس طرح یہ جو ہے نا الفاظ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سی چیز ہے. اور اس طرح ہا نکال دیں، یہ ضمیر ہے، یا نکال دیں، سواد با اصل میں دیکھیں یا جو ہے غائب ہو گیا. الف یا واو جو ہے نا یہ آ کے پریشان کرتے ہیں، یہ لفظ کو بیمار کرتے ہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے حروف علت. بس یہ کنفیوژن حروف علت والی ہٹا دیں، باقی آگے پیچھے کیا لگا ہوا ہے وہ ہٹا دیں، وزن کیا ہے پہچان، آپ روٹ ورڈ نکال لیں گے. سواد بابا. نہیں، سواد یا با سیب. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. چلیں جی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.